बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सुबह तकरीबन 10 बजे का वक्त था। मुझे लगा कि मेरी बीवी बहुत तकलीफ में थी। मैं उसे अस्पताल ले जाना चाहता था क्योंकि ये मरहले बहुत नाजुक होते हैं और सभी को बच्चा पैदा करने वाली औरत का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मैं अपनी बीवी के लिए बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर साबित हुआ था। वो अलग बात थी कि मेरी बीवी का रवैया कुछ मुख्तलिफ था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि अब हमें अस्पताल चलना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए और हम किसी मुश्किल का शिकार हो जाए। मेरी बात सुनकर मेरी बीवी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये देखकर मुझे सख्त हैरानी हुई थी क्योंकि मेरी बीवी तो 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी और तहज्जुद गुजार भी थी। वो कभी तो दिन में रोजे रखती और रात को तहज्जुद पढ़ती। हाँ, अलबत्ता जब से माँ बनी थी तो उसने अपने अमल में किस कदर कमी कर दी थी, लेकिन इसके अलावा वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हर वक्त करती रहती थी। मोहल्ले में सभी उसे नेकबाजी के नाम से जानते थे, लेकिन कुछ औरतें मेरी बीवी के बारे में अजीबो गरीब बातें करते थे कि ये रात को छुपकर कहीं जाती है वगैरह वगैरह। सच कहूँ तो मेरी नींद इतनी गहरी होती कि मैंने रात को कभी आंख खोलकर देखा ही नहीं कि मेरी बीवी कमरे में मौजूद है भी या नहीं। बहरहाल मुझे तो अपनी बीवी पर कामिल यकीन था क्योंकि वो अपने पूरे खानदान से मुख्तलिफ थी। वो बहुत नेक औरत थी। आज मेरी बीवी को तकलीफ हुई, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो मुझे उसका ये रवैया बड़ा मुख्तलिफ लगा था। आज से पहले उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी, हमेशा मिठास भरी बातें बोलती, इसलिए तो मैं उसका दीवाना हो चुका था। लेकिन आज जो कुछ हो रहा था वो बड़ा ही मुख्तलिफ था। मेरी बीवी ने इन 9 महीनों में मुझसे कोई बदतमीजी नहीं की थी, ना ही कोई बदकलामी की थी, बल्कि मैं कभी कभी गुस्सा भी कर लेता तो वो मेरे गुस्से का जवाब ना देती थी। आज अपनी बीवी का मुख्तलिफ रूप देखकर मैं सोच में पड़ गया। फिर सोचा कि देखो तो सही कि मेरी बीवी कहती क्या है। जब मैंने गौर किया तो वो इस बात पर जिक्र कर रही थी कि वो अस्पताल नहीं जाएगी, ना ही अपना बच्चा पैदा करेगी। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया था कि ये तुम क्यों कह रही हो साइमा, हमने तो अपने बच्चे के लिए कितना इंतजार किया और अब तुम कह रही हो कि तुमने इस बच्चे को पैदा ही नहीं करना। तुम कैसी बातें कर रही हो। मैं साइमा को एहसास दिलाना चाहता था मगर मुझे नहीं लगता था कि वो मेरी बात सुन रही है। इस पर तो पागलपन का एक दौरा बढ़ चुका था। कहने लगी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो मेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इन सब बातों ने मुझे परेशान कर दिया था। साइमा, तुम ख्वाह मखा का वहम कर रही हो। बच्चा पैदा होगा तो हमारी जिंदगी में खुशियां आएंगी और तुम्हारा अस्पताल जाना बहुत जरूरी है, नहीं मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। साइमा के मुंह से ये बात सुनकर मैं फटी फटी आंखों से उसे देखने लगा कि कहीं मेरी बीवी का ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया। मगर ऐसा नहीं था। वो मुकम्मल होशो हवास में थी। उसने खुद को संभाल रखा था। बस वो अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। मैंने दिल में सोचा कि इससे पहले मामला बिगड़े मैं किसी डॉक्टर को घर पर बुला ही लेता हूँ। मैंने अपनी बीवी को कमरे में अकेला छोड़ दिया, खुद बाहर चला गया। इतने में मेरी सास यानी मेरी बीवी की वालदा भी हमारे घर आ गई। मुझे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, खुदा के लिए मेरी बेटी को यूं ही छोड़ दो, मरने दो उसे, मगर बच्चा पैदा ना हो। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया। चलो, मेरी बीवी तो तकलीफ में थी, वो ऐसी बातें कर रही थी, उससे तो मैं कुछ नहीं कह सकता था। मगर मेरी सास को कोई तकलीफ ना थी, वो तो बिल्कुल आम जिंदगी गुजार रही थी। फिर वो ऐसी बातें करके मुझे क्यों गुस्सा दिला रही थी। मैंने उन्हें गुस्से से देखा और कह दिया कि आप कोई बात नहीं सुनूंगा। कम से कम आपको होश के नाखून लेने चाहिए। मैं डॉक्टर को घर लेकर आ गया। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आपकी बीवी को हर सूरत अस्पताल जाना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इतनी बड़ी मशीन हम घर में नहीं ला सकते। क्लिनिक में या अस्पताल में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर मेरी बीवी के लिए ये बात बड़ी मुश्किल थी, मगर मैंने उससे तलाक की धमकी देकर मनवा लिया था क्योंकि ऐसे मौके पर एक खावन के लिए अपनी बीवी को कहने के लिए और कुछ नहीं बचता। उसकी जान का मसला था। मैं नहीं चाहता था कि वो अपनी जान की बाजी हार जाए। मैं उसे जिंदा देखना चाहता था। तभी मैं उसे लेकर अस्पताल चला गया। मगर मेरी बीवी अभी भी चीख रही थी और कह रही थी, अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो मेरी शक्ल बिगड़ जाएगी। जबकि मेरी सास भी ऐसी ही बातें कर रही थी। मुझे अपनी सास पे बेपनाह गुस्सा था।
مگر میں انہیں کچھ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ بس مجھے خاموشی سے اپنا بچہ پیدا ہونے کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ میرے لیے میری سب سے بڑی دولت میری اولاد ہی تھی۔ اس وقت صرف میں اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر میرے ذہن میں کوئی دوسری سوچ نہیں تھی۔ مگر میری ساس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، لگتا تھا وہ کسی گہرے خدشے سے دوچار ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگی بیٹا دعا کرو کہ میری بیٹی خیر سے رہے، اللہ اسے وہ سزا نہ دے جو میں سوچ رہی ہوں۔ میری ساس کا یہ رویہ عجیب سا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد مجھے خبر ملی کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی فرمائش کی، مگر نرس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بولی کہ آپ لیبر روم کے اندر نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اور پھر ان کی حالت اتنی نازک ہے کہ میں ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتی۔ آپ کا بچہ نہلا دھلا کر باہر لے جایا جائے گا تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اپنی بیوی کے بارے میں یہ بات سن کر مجھے مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ اس سے خوشی موقع پر وہ مجھ سے ملاقات نہیں کر رہی تھی، جبکہ میاں بیوی کے لیے خاص لمحہ ہوتا ہے جب وہ ایک ساتھ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں۔ خیر میں نے انتظار کیا۔ 10 منٹ کے بعد میرا بیٹا میرے حوالے کر دیا گیا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کو گود میں لیا تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھنے لگا۔ واقعی ماں باپ ہونا ایک بہت عظیم جذبہ ہے۔ میں نے آس پاس دیکھا تو نہ ہی مجھے میری ساس نظر آ رہی تھی، البتہ اماں میرے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اماں کی آنکھوں میں بہت سارے سوال تھے۔ جب انہوں نے اپنے پوتے کو دیکھا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی، اسے چومنے لگی، مگر عجیب بات تو یہ تھی کہ میری بیوی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے نرس سے کہا کہ اب میں اندر جا کر اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں، تو مجھے اس نے منع کر دیا۔ کہنے لگی آپ کی بیوی نے ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا ہے، وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، میں اس لیے کوئی زبردستی نہیں کر سکتی۔ وہ نرس بڑی رحم دل لگتی تھی۔ پھر اس نے 2 منٹ کے بعد جو بات مجھ سے کہی تھی اس نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ کہنے لگی منیر صاحب آپ مجھے باہر سے شیشہ لا کر دیں، آپ کی بیوی نے ایک شیشے کی فرمائش کی ہے، ظاہر ہے اس نے آپ کو بیٹا پیدا کر کے دیا ہے، اس وقت وہ سونے کی چوڑیاں بھی مانگے تو آپ کو دے دینی چاہیے۔ مجھے اپنی بیوی کے لیے آئینہ لانے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اس کی فرمائش بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے بازار سے فوراً جا کر 200 روپے کا شیشہ خریدا اور نرس کے حوالے کر دیا۔ اب میں امید کر رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے ملنے کا ضرور کہے گی، مگر اس نے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ میری بیوی ہم میں سے کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ یہ ایک عارضی جذبہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد اسے اولاد کی محبت ستائے گی اور وہ بچے سے ملنے کے لیے خواہش ضرور کرے گی، کیونکہ اسی کے لیے تو ایک عورت جیتی ہے اور اتنی تکلیف سہتی ہے کہ وہ ایک دن اپنے بچے کو دیکھ سکے۔ میں نے یہ معاملہ وقت پر چھوڑ دیا۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی تھوڑی دیر کے بعد گھر جانے کے لیے ضد کرے گی۔ ایسا ہی ہوا۔ 2 گھنٹے کے بعد مجھے نرس نے اطلاع دی کہ آپ کی بیوی گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے، مگر گھر جانے کے لیے اسے برقع اور نقاب چاہیے، وہ برقع کر کے گھر جانا چاہتی ہے۔ اپنی بیوی کی ان عجیب و غریب فرمائش کو شاید میں ایک عام دن پورا نہ کر پاتا، لیکن آج تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی تھی، مجھے باپ بنا دیا تھا۔ بنا کوئی سوال کیے بغیر میں بازار سے ایک برقع اور نقاب خرید کر لایا۔ میری بیوی نے وہ پہن کر اور گھر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ جب میری بیوی کمرے سے باہر آئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی، میں نے اس کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ مجھ سے بھی پردہ کر رہی تھی۔ میری یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ گھر جاتے ہوئے پورا راستہ میں اپنی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے سوالوں کے جواب بہت مختصر تھے۔ میں نے سوچا کہ گھر جا کر اسے اچھے سے ملوں گا، میں اس سے بہت خوش ہو کر ملنا چاہتا تھا، مگر گھر جاتے ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں وضو کر کے کمرے میں آؤں گی۔ اس بات نے مجھے چونکا دیا۔ صبح اس کی عجیب و غریب باتیں سن رہا تھا، آخر میں پھٹ پڑا، یہ کیا عجیب و غریب بات ہے سائمہ، تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ خدا کے لیے مجھے اتنا رسوا مت کرو، میں ابھی وضو کر کے تم سے ملوں، تم ہوش میں ہو؟ آج ہماری اتنی بڑی خوشی کا دن ہے اور تم ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہی ہو، اب اسے میرا تحفہ سمجھ کر مجھے دے دے، خدا کے لیے جائیں وضو کر کے ہاتھ میں قرآن پاک بھی لائیں۔ میں اس کی باتوں سے پریشان ہو چکا تھا، مگر میرا بچہ اماں کے پاس تھا، اس لیے میں بے فکر ہو کر وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ اماں کو تو بچے پالنے کا خوب تجربہ تھا، اس لیے میں بے فکر ہو کر اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا۔
میرے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ میری بیوی سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کا انداز عجیب سا تھا، وہ کسی چارپائی کی طرح بیٹھ رہی تھی۔ یہ بات تو عجیب تھی، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔ میری بیوی نے روتے ہوئے مجھ سے کہا، مجھ سے وعدہ کریں کہ میرا چہرہ دیکھنے کے بعد آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے، مجھ سے بدگمان نہیں ہوں گے، مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور مجھ سے نفرت نہیں کریں گے، مجھے میرے بچے سے ملنے سے نہیں روکیں گے۔ یہ بات سن کر میں حیران ہوا۔ میں نے جلد سے قسم کھا لی اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھا اور اپنی بیوی کو یقین دلایا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی ہو، میں ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے قرآن پاک کی قسم کھائی تھی، وعدہ کیا تھا کہ اپنی بیوی کو کسی صورت طلاق نہیں دوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی پتہ چل جائے۔ تب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اب وہ اپنی حقیقت مجھ پر آشکار کرنا چاہتی ہے۔ پھر اس نے اپنا نقاب ہٹایا، اپنا چہرہ میرے آنکھوں کے سامنے کیا تو مجھے لگا جیسے مجھے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ میری بیوی کا خوبصورت چہرہ بھیانک ہو چکا تھا۔ میں اسے دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، میں زیادہ دیر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میں چلاتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری بیوی افسردہ بیٹھ رہ گئی۔ میں باہر گیا تو وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں شاید اپنے پوتے کے کان میں اذان دلوانا چاہتی تھی۔ مجھے چیختا دیکھ کر مفتی صاحب بھی حیران کہ خیریت تو ہے، تم ایسے کیوں چلا رہے ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ میں نے انہیں اپنے منہ سے بتانے کے بجائے انہیں اندر آنے کا کہا جہاں میری بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ میری بیوی کو بھی شاید اب اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زیادہ دیر اپنی حقیقت کو نہیں چھپا سکتی۔ اس نے اپنے چہرے کو بے نقاب کر دیا اور سامنے ہی بیٹھ گئی۔ مفتی صاحب اور اماں جب کمرے میں داخل ہوئے تو ان کی بھی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی۔ توبہ استغفر اللہ، یہ سب کیا ہے؟ میرے بیٹے کا تم مجھ سے کوئی مذاق کر رہے ہو؟ اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سامنے موجود کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عمران صاحب کسی گہرے سوچ میں گم تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کے جاتے جاتے کہہ گئے کہ میرے گھر ضرور آنا، میں تم کو بتاؤں گا کہ اس سب کی وجہ کیا ہے۔ اب تمہاری بیوی کا کیا کرنا چاہیے؟ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ میرے دل میں اتنی بے چینی تھی کہ میں اگلے دن یا شام کے وقت کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اماں صاحب کے آگے ہاتھ جوڑے کہ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو اس بات کو سمجھ سکے کہ معاملات اور ڈاکٹر کے متعلق بھی نہیں ہیں۔ آپ کچھ کریں، کوئی دعا بتا دیں، آپ دعا کروا دیں، میں دیکھ بانٹنے کو تیار ہوں، بکرے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات کا جواب امام صاحب نے دیا، نہ بیٹا، گناہ تمہاری بیوی نے کیا ہے، اس کا کفارہ بھی وہی ادا کرے گی۔ اگر تم اس کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو تمہاری بیوی کی شکل ٹھیک نہیں ہوگی۔ پہلے تو تمہیں اس سے یہ پوچھنا ہوگا کہ اس سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے جو اللہ نے بچے کی پیدائش کے بعد اس پر اتنا بڑا ظلم نازل کر دیا۔ آخر کچھ تو کیا ہوگا اس نے۔ میں نے امام صاحب کے آگے قسم کھائی کہ میری بیوی کی پاک گواہی میں خود دیتا ہوں، میری بیوی 5 وقت کی نماز اور تہجد گزار ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو نماز پڑھتی ہے، محلے بھر میں نیک باجی کے نام سے مشہور ہے۔ ضرور یہ کسی کی سازش ہوگی، کسی نے میری بیوی پر جادو کیا ہے، کوئی حسد کیا ہے۔ میری بیوی کی یہ باتیں امام صاحب کو کہی تو انہوں نے کہا، نہیں بیٹا، اللہ اپنے پیارے لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا معاملہ نہیں کرتا، بھلے دنیا میں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلے، جو کچھ بھی تمہاری بیوی کے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل یقین بھی ہے، اور میں یہ نہیں مان سکتا کہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہ ہو۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، تم پہلے جا کر اپنی بیوی کے متعلق پوری تحقیق کرو، اس سے سچ اگلواؤ، اس کے بعد میری پاس آنا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہاری بیوی بے قصور ہے۔ امام صاحب تو غصے میں وہاں سے نکل گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں ہمارے گھر کو دیکھ کر نفرت ہو گئی ہے۔ میں بھی بہت پریشان تھا، میری نظر اور سر جھکا ہوا تھا۔ میں اپنی بیوی سے وعدہ کر بیٹھا تھا کہ اس سے نفرت نہیں کروں گا، دل کو ہر صورت میں اس کی محبت میں مائل کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، اس کی صورت تو کتے جیسی ہو گئی تھی، جلد ایسی سیاہ اور کالی جیسے کوئی جنگلی جانور ہو، ناک بھی ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے۔ اگر یہ کوئی صحت کا معاملہ ہوتا تو ایک دن میں اتنا سب کچھ کیسے بدلتا؟ صحت تو دھیرے دھیرے تباہ ہوتی ہے۔ میں نے امی کو کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے بیوی کے سامنے بیٹھا۔ اس سے قسم لینا چاہیے کہ وہ مجھے اپنا قصور بتا دے۔ بس وہ روئی جا رہی تھی، اس کی ہچکیاں بن گئی تھی، کہنے لگی، کیا پتا میرا رب مجھے معاف کرے گا بھی یا نہیں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ نے مجھے میرے گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی ہے،
میں کیسے اس کے سامنے جاؤں گی؟ وہ روتے اپنے سر کو پیٹتے کہنے لگی، مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں مزید کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی، ورنہ سب لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں ایک گناہ گار عورت ہوں۔ میری بیوی کی ان باتوں نے مجھے یہاں دکھی کیا تھا۔ وہی میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں جا کر خود دعا کروں گا، مگر قدرت نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا۔ صبح جب میں اٹھا تو اپنے کمرے میں تھا، میری بیوی بے حس حرکت پڑی تھی، اس نے اپنے اوپر ایک کالی چادر لے رکھی تھی۔ جب میں نے چادر ہٹا کر اسے ہلانا چاہا تو وہ بے حس حرکت تھی کہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے دوبارہ اسے ہلایا جلایا مگر اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر چکی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا، مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرا تو ذہن توازن ہو چکا تھا، بیوی کی موت کا غم الگ تھا۔ میں روتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا، اماں کو جا کر ساری حقیقت بتا دی۔ اماں نے اپنا سر پیٹ لیا، اب اس بچے کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ تمہاری بیوی نے نہ جانے اس گناہ کی سازش میں اتنی بڑی سزا پا کر اس دنیا سے چلی گئی، ضرور اس نے کوئی کالی کرتوت کیا ہوگا، دیکھنا وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گی۔ پھر ہم نے اس کے بدن پر کپڑے ڈالے ہی رکھا اور پورے خاندان میں اطلاع کر دی کہ میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، مگر ابھی بھی میرے پاس اس بات کا کوئی سراغ نہیں تھا کہ اس نے ایسا کون سا گناہ سرزد کیا کہ اس کی شکل صورت ایسی ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی کی تدفین کے بعد اپنی ساس سے ملوں گا، ان سے اس بات کی وجہ معلوم کر پاؤں گا کہ آخر میری بیوی نے ایسا کیا ستم کیا کہ اللہ نے اسے اتنی بڑی سزا دی۔ بیوی کی تدفین پر ایک حیرت انگیز معاملہ پیش آیا کہ جب میت کو قبر کے پاس لے جائے گئے تو کتوں کا ڈھیر وہاں پر لگ گیا۔ آس پاس کتے دوڑتے ہوئے آ کر اس کی قبر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ ہم نے انہیں بھگانا چاہا مگر وہ پیچھے ہٹ کر دوبارہ واپس آ جاتے۔ ہم سب کو یہ معاملہ عجیب لگا، لیکن سب لوگوں نے مل کر ان کو پیچھے ہٹایا اور میری بیوی کو قبر میں دفن کر دیا۔ جب میں گھر آیا تو میں غم سے نڈھال تھا، مگر پھر بھی تجسس میرے ذہن میں تھا، بہت سارے سوال میرے دل میں سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں فوراً اپنی ساس کے پاس چلتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہوئی جو میری بیوی کے ساتھ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، اس سے کیا خطا ہوئی تھی؟ میری ساس نے جو حقیقت مجھے بتائی اس نے میری آنکھوں سے آنسو جاری کر دیے۔ ان کے مطابق تو میری بیوی شروع ہی سے بہت نیک تھی، اس کی نیکی میں کوئی شک نہیں تھا، نماز پڑھنا تہجد پڑھنا اس کا معمول تھا، لیکن شادی کے بعد میری اماں نے اسے ڈرانا شروع کر دیا کہ اگر تمہارا بیٹا نہیں ہوا تو تمہارا شوہر تمہیں طلاق دینے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اس بات نے میری بیوی کو اتنا خوفزدہ کر دیا کہ وہ الٹے سیدھے کنڈوں میں پڑ گئی، یہاں تک کہ جادو جیسے خرافات تک پہنچ گئی۔ وہ ایک کتے کی مدد سے شیطان کو خوش کرنے لگی۔ وہ اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ وہ اپنا ایمان کمزور کر بیٹھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جادو کرنے والوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ اس نے صرف اس دنیا کی خوشی پانے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، اور پھر اللہ نے اس کے گناہ کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی۔ اس کے چہرے کو کتے کی شکل میں بدل دیا اور اس کے جسم کو جانور جیسا کر دیا۔ وہ اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکی۔ اس نے ساری زندگی نیکیاں کی، لیکن ایک گناہ کر کے اپنی ساری نیکیوں کو پانی میں ڈال دیا۔ اب اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوتا کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن میں جب بھی اب اس کی قبر پر دعا کرنے جاتا تو قبر پر کتے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں انہیں بھگانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ میں روزانہ اپنی بیوی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ کے لیے معاف کر دے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب